देखो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ये फॉर्मेलिटी नहीं। इस जमात पर पूरे इज्तिमा की कामयाबी का दारोमदार है। ये जमात जितना हरकत में होगी, मुतहर्रिक होगी, मुतफक्किर होगी, फिक्रमंद होगी, एक पुराने एक जज्बे के साथ काम करेगी, तो ये आने वाला मजमा खातिर खा वसूल होगा, इसका फ़ायदा होगा और यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, इस इज्तिमा से कुछ निकलेगा, खैर वजूद में आएगी। हमारी गफलत की वजह से मजमा गफलत में रहेगा और जैसा फ़ायदा उसको होना चाहिए था उससे वो बेचारा महरूम रह जाएगा। हालांकि वो आ रहा है बड़ी कुर्बानी के साथ। कितनी मेहनत हुई, जोन की जमातें चली, मस्जिद और जमातों ने घर घर जाकर दावत दी, पंजर बस्ती में दावत दी, बड़ी मेहनत के बाद मजमा आने वाला है, अल्लाह की निस्बत पर आने वाला है। हमको तो ये हुक्म है कि हमारे घर पर जो हमारी निस्बत पर आए मिलने उसका इकराम। हदीस का मफहूम है जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। तो जो आपसे मिलने आपकी निस्बत पर, आपसे ताल्लुकात की निस्बत पर आया है, उसका जब इतना इकराम का हुक्म है तो जो अल्लाह की निस्बत पर आया है उसका कितना इकराम होना चाहिए। और हमारी थोड़ी सी गफलत, क्या हुआ कि चाय पीने गए थे, चाय पीने गए, आधा घंटा इस्तेकबाल नहीं हुआ, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला। मजमा जोड़ने वाले कहाँ गए कि वो खुद ही नमाज पढ़ के चाय पीने गए, कोई तंबाकू खाने गया, कोई इस्तिंजा करने गया। तो मजमा जिस वक्त जुड़ना चाहिए इज्तिमाई मजलिस में वो जुड़ नहीं सका। 2-5 आदमी भी रह गए, 5-25 आदमी रह गए, वो बेचारे बाजार में इधर उधर गफलतों में रहे, तो वो उसका नुकसान, बड़ा नुकसान। इतनी सारी तैयारी, 1 महीने से लगे हैं लोग दिन रात, हर नमाज के बाद यही फिक्र, यही सोच, यही मेहनत। इसलिए भाई आप हजरात से दरख्वास्त है कि अपना राहत आराम थोड़ा सा कुर्बान करें। चाय पानी के लिए भी जाना है तो बारी बारी जाए, मैदान खाली छोड़कर न जाए, जिम्मेदारी खाली छोड़कर न जाए। चाहे इस्तिकबाल वाला आदमी है तो नाश्ते का टाइम है तो आम मजमा भी नाश्ते में, इस्तिकबाल वाला भी नाश्ते में। आम मजमा भी सो रहा है, मजमा जोड़ने वाली जमात भी सो रही है। आम मजमा भी इधर उधर बिखरा हुआ बैठा है, आपस की बात में लगा है, और मजमा जोड़ने वाला भी आपस की बात में। तश्कील करते वाले अपना ग्रुप, अपना झुंड बनाकर बैठे हैं। ऐसा ना हो, बल्कि फिक्र के साथ, जिम्मेदारी के साथ। और जैसे कल सुबह कहा गया, ख़त्म नबूवत की निस्बत पर आने वाला मजमा है, ख़त्म नबूवत की जो मेहनत है दावत की, उस पर आने वाला मजमा तो बहुत कीमती है, तो इसका बहुत ज़्यादा खातिर का इकराम हो, इस्तकबाल हो, आमाल में जोड़ने की फ़िक्र हो। हर अमल के आने से पहले उसको मुतवज्जे करने की, भाई नमाज का वक्त होने वाला है, सोने वालों को जगा। एक तो यहाँ से मिंबर से हटाओ, और एक ये है कि करीब जाओ, पैर दबाओ, प्यार मोहब्बत से उठाओ, भाई नमाज का वक्त होने वाला है, जल्दी खड़े, तो काम आसान हो जाएगा। सफ़े लग रही हैं, जल्दी जल्दी 2-4 आदमी खड़े हो जाए, ऐसा ना कि है क्योंकि वुज़ू खाने इस्तिंजा खाने यहाँ है तो यहाँ सब यहाँ की खाली। तो सफ़े लगाने के मौके पर भी ये खित्ते वाली जमात पूरी हरकत में। ये ना सोचे कि मेरा तो इस्तेकबाल है, सब सही करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी तो मजमा जोड़ने वाली जमात में नाम है, मेरा रात के निगरानी वाली जमात में नाम है। नहीं, सफ़े सीधी करने के वक़्त में पूरा मजमा, इज्तिमाई अमल शुरू होने से पहले पूरा मजमा, खित्ते वाली जमात का मुतवक्किल, तालीम से पहले, नमाज से पहले, बयान से पहले 10-15 मिनट पहले आप हरकत में आ जाएं। आप बहुत सा मजमा ऐसा होता है कि अगर आप उसको पहले नमाज से फारिग करा देंगे तो वो इस्तिंजा कर लेंगे, वुज़ू कर लेंगे, किसी को चाय की तलब है वो चाय पी लेंगे, और दूसरी कोई आदत है वो अपनी हाजत पूरी कर लेंगे। अगर नमाज से पहले उनको ये मौका नहीं मिला तो फिर वो अपनी ये तलब पूरी करने के लिए नमाज के बाहर जाएंगे। हम जोर जबर करके इज्तिमाई होटल बंद करा सकते हैं, पूरा धर्मपुर का मार्केट बंद नहीं करा सकते। आदमी को तलब लगी है चाय की, तो यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा, धर्मपुर की दूसरी होटलों में जाएगा।
اور یہ اس کی چائے کی طلب نماز سے پہلے پوری نہیں ہوئی، بیان سے پہلے، تعلیم سے پہلے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ مجمع کو عمل آنے سے پہلے اس عمل کے لیے تیار کرنا. جیسے فرض نماز جماعت کے سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے، بھائی جلدی سے آؤ، تیاری کرو. ایسے فکر مند فجر کی نماز کے آدھا گھنٹہ پہلے آواز لگ رہی ہے، پھر آدمی اٹھے گا، سجدہ کرے گا، وضو کرے گا، وقت لگے گا، کسی غسل کی حاجت ہے غسل کرے گا، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھایا جا رہا ہے. ظہر کی نماز میں 20 منٹ پہلے اٹھایا جا رہا ہے، کم سے کم 15 منٹ پہلے متوجہ کیا جا رہا ہے. جیسے نماز کے لیے پہلے متوجہ کیا جا رہا ہے، ایسے ہمارے عمل کے لیے خطے والی جماعت مجمع کو متوجہ کرے. اس کے لیے خطے والی جماعت کے ہر آدمی کا فکر مند ہونا ضروری ہے. ایک آدمی بھی غفلت میں نہ رہے، ایک آدمی بھی بے فکری کے ساتھ یہاں وقت نہ گزارے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہماری فکروں کے بھی اثرات مجمع پر پڑتے ہیں، ہماری غفلت کے بے فکری کے اثرات بھی مجمع پر پڑتے ہیں. آنے والی مہمان جماعتیں وہ بھی اس میں ساتھ دیں، وہ بھی غفلت کے ساتھ اجتماع میں وقت نہ گزاریں گے. تو اجتماع ولساڑ والوں کا ہے، دین کی بات ولساڑ والوں کے لیے ہو رہی ہے، تشکیل کس کی ہو رہی ہے؟ ولساڑ والوں کی ہو رہی ہے. ایسا ہے سب کے لیے. اس لیے پہلا کام آپ کا تو یہ ہے اس وقت کہ بھئی اپنی خود کی جماعت مکمل کرو. آپ 60 آدمی 30 آدمی 50 آدمی یہ تکے کے طور پر طے نہیں کیے کہ ٹھیک ہے بڑا حلقہ ہے تو 60 لے لو، چھوٹا حلقہ ہے تو 20 لے لو. خطے والی جماعت کے جو 200 آدمی طے ہیں وہ یہ سوچ کر طے ہوئے ہیں کہ مجمع جو ہمارا بیٹھتا ہے کم سے کم آدھا پنڈال بیان میں اگر بالکل قریب قریب ہو کر بیٹھے تو اس کے لیے 50-60 گالے ایسے ہوں گے جو ہمارے ہر عمل کے موقع پر بھرے ہوئے ہوں گے. تقریباً یہاں سے 10-15 صفحے اور ایک گالے کے لیے 4 آدمی. ایسے 50 گالوں کو سامنے رکھ کر 100 آدمی طے کیے، 200 آدمی طے کیے. یہ 4 آدمی اس گالے میں ہوں گے یہاں کے مجمع کو جوڑنے کے لیے، ان کو اعمال کی فکر دلانے کے لیے، نمازوں کی صفحے صحیح کرانے کے لیے، اجتماعی عمل کے موقع پر بعد میں جب تشکیل ہوں گی تو ذہن سازی کرنے کے لیے 4-4 5-5 کر. اب اگر یہ جماعت آدھی ہوئی، 60 کے 30 ہوئے، 30 کے 15 ہوئے، تو کام ہمارا آدھا ہو جائے گا. بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا اجتماع کا جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اس کے لیے جو ساتھی اس وقت ہمارے طے تھے مشورے سے کسی وجہ سے اب تک حاضر نہیں ہوئے تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ظہر تک وہ آ جائے. اگر وہ نہیں آ رہے ہیں، کوئی دوسرے ساتھی آ رہے ہیں اس قسم کے مناسب ہیں تو ان کو خطے والی جماعت میں اپنے ساتھ شامل کر لیں، اپنی اپنی جماعت مکمل کر لیں. 60 آدمی 50 آدمی 30 آدمی جو بھی ہیں، تاکہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہمارے بڑے تشریف لائیں گے وہ ایک مرتبہ پھر خطے والی جماعت کے تعلق سے بات کریں گے. وہ اس وقت پوچھیں گے نگرانی والی جماعت کھڑے ہو جاؤ، پارکنگ والے کھڑے ہو جاؤ، مجمع جوڑنے والے جو طے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، تعلیم کا حلقہ لگانے والے جو کھڑے ہیں وہ طے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اور وہ الگ الگ ساتھی طے کر کے ان کے سامنے بات کریں گے. اب اگر ہمارے ساتھی حاضر نہیں ہوئے تو وہ سمجھائیں گے کس کو کام خطے والی جماعت. اس لیے بھی اپنی جماعتیں ہم مکمل کریں. بلساڑ کے 60 ہیں، واپی کے 60 ہیں، باقی نانا پونڈا دمن دھرم پور سے 30 ہیں. جن حلقوں کے ساتھی کم ہیں وہ اپنی جماعت مکمل کریں. اور آپ نے جو کام صبح سمجھائے گئے ہیں وہ کام میں ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری میں ان کو لگا دیں. اور ظہر کی نماز کے بعد جب یہ بات ہوگی خطے والی جماعت کے تعلق سے فائنل، ہمارے بزرگوں کی طرف سے کوئی آئیں گے بات کرنے تو ان کے سامنے وہ پوری جماعت موجود ہونی چاہیے.
اور پوری بات دھیان توجہ سے سنے، وہ جو وہاں سے فرما رہے ہیں، لکھنا ہے اس کو لکھ لیں، نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پوری اس موقع پر جب وہ کہیں کہ بھائی نگرانی والے کھڑے ہو جائیں تو ہر حلقے میں سے جو نگرانی والے تھے وہ کھڑے ہو جائیں، تعلیم کرانے والے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائیں، مجمع جوڑنے والے کھڑے ہو جاؤ تو وہ مجمع جوڑنے والے کھڑے ہو جائیں. اس انداز کے اندر رات کے نگرانی والے، پارکنگ والے جو حضرات دھرم پور کے یہاں حاضر نہیں ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ظہر کی مجلس میں کم سے کم درجے میں حاضر ہیں. دھرم پور والا کوئی ہے اس میں؟ حاجی امین صاحب، پارکنگ والے جو ہیں نا، ان کو کم سے کم ظہر، ابھی اپنے پاس آخری موقع ہے، کبھی وہ پوچھے کہ بھی پارکنگ والے کہاں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے 10-15 آدمی 20 جو بھی طے ہے وہ یہاں حاضر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک کام تو یہ ہے جماعت مکمل کرنی. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ہر عمل میں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اجتماع کا ایک ایک مجلس بڑی قیمتی ہے، اجتماع کی ایک ایک مجلس بہت قیمتی ہے، اور اس مجلس میں آنے والا ہر آدمی شریک ہو، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے. اس کے لیے خطے والی جماعت کے ساتھیوں کے کام تقسیم کیے. ایک جماعت ہماری استقبال والی جماعت، ویلکم کرنے والی جماعت. ایک مجمع دور سے آ رہا ہے، بلساڑ سے، نانا پونڈا سے، دھرم پور سے، اس کے دیہاتوں سے، دمن سے، عمر گاؤں سے. سرکاری بسوں میں لوگ آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پر لوگ آ رہے ہیں. یہ چھٹیوں کے دن نہیں ہے، کاروباری لائن کے دن ہے. اپنا کاروبار بند کر کے آ رہے ہیں. نوکری والا نوکری سے چھٹی پگار کٹوا کر آ رہا ہے. کیسے کیسے لوگ محنت کر کے قربانی دے کر اجتماع گاہ میں آ رہے ہیں، دور سے آ رہے ہیں. تب ان آنے والوں کا اکرام اور استقبال کریں. تو یہ اجتماع گاہ میں آنے کے جتنے دروازے ہیں، ایک گیٹ یہ ہے مین گیٹ، جہاں سے زیادہ مجمع آئے گا. کچھ مجمع یہاں پیچھے کھانے والے زون کے قریب گیٹ ہے، وہاں سے بھی کوئی مجمع آئے گا. کچھ مجمع ایسا ہوگا یا محمدی مسجد ہے، یہاں سے بھی پیچھے کا ایک راستہ ہے، یہاں سے بھی کوئی مجمع آئے گا. تو ہمارے جو استقبال والے ساتھی ہیں، وہ استقبال والے ساتھی صبح سے لے کر شام تک ان کی ڈیوٹی باری باری بنتی. کسی بھی دروازے سے مجمع پنڈال میں اجتماع گاہ میں آئے، اس کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، ان کی خیر خبر لینا. آپ کیسے تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے، آپ کا سفر کیسا رہا، آپ کو آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اور ان کا بڑے آدمی ہیں، ان کا سامان اپنے ساتھ ہاتھ میں لے لیا، لائیے میں آپ کو آپ کے حلقے تک پہنچا دیتا ہوں. جس حلقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان حلقے والوں تک ان کو پہنچا دیں. ایسا نہیں کہ بلساڑ کے تو ان کو اشارہ کر دے گا وہاں چلے جاؤ. نہیں، 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنی ہیں، اپنے ایک ساتھی لگا کر ان کو وہاں پہنچا کر. بلساڑ کے ساتھ ہی اپنے ساتھ ان کو اپنے حلقے میں ان کا سامان کرینے سے لگوانا. سامان اگر ہم نہیں لگوائیں گے خطے والی جماعت کے ساتھی، تو پھر یہ آنے والا مجمع اپنے طور پر سامان لگائے گا. اس بیچارے کو جہاں جگہ ملے گی وہاں سامان لگائے گا. سامان بے ترتیب لگے گا تو صفوں میں بے ترتیبی ہوگی، صفیں ترتیب سے نہیں لگیں گی. اور صفوں کا درست کرنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے، پورا ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں. تو یہ جو بیگ رکھے ہوئے ہیں نا، بیگ جو بیچ میں صفوں میں ہے، اب نہ اس صف والا نماز پڑھ سکتا نہ یہ صف والا نماز پڑھ سکتا. اس انداز میں لگے. تو ہمارے بیگ 99% جہاں تک ہو سکے یہ 2 کھمبوں کے بیچ میں ہونے چاہیے. یہ 2 کھمبے جو ہیں پنڈال میں شروع سے آخر تک ہیں، یہ 2 کھمبوں کے بیچ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، اس میں کوئی صف ڈسٹرب نہیں ہوگی. بیچ میں ہم بستر لگائیں گے تو وہ 2 صف متاثر ہوتی ہیں. پھر وہ آگے پیچھے کرتے ہیں، نمازی جلدی بازی میں اس کا بیگ اٹھا کے وہاں رکھ دیا، آگے پیچھے کا بیگ اٹھا کے آگے رکھ دیا. نماز کے بعد وہ آدمی پریشان ہوتا میرا بیگ کہاں چلا گیا. اس لیے ایک درخواست ہے
استقبال والے ساتھی خود ان کو اپنے ساتھ میں لے کر آئیں، اپنے حلقے میں مناسب جگہ ان کا بستر سامان لگوائیں، ان کو بتا دے کہ دیکھیے آپ کا سامان یہاں رکھا ہے، یہ کھمبا نمبر آپ یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ کو اپنی جگہ ڈھونڈنا ہے تو کھمبا نمبر سے آپ کو مل جائے گی۔ نیا مجمع پرانا مجمع جو اس کو بات بتا، اور اس کو 2-5 منٹ کے لیے بٹھا لو جگہ پر، بیٹھ جاؤ بٹھا کر ان کو اجتماع گاہ کا تعارف کرواؤ۔ دیکھو یہ مین پنڈال ہے، یہاں قیام بھی ہوگا، نماز بھی یہاں ہوگی، اس لیے ہم کو جہاں تک ہو سکے زیادہ وقت اپنا یہاں مین پنڈال میں گزارنا ہے 3 دن کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں استنجا خانہ اس طرف ہے، ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، غسل خانہ ہے، وضو خانہ ہے، پیچھے کے حصے میں بھی ایک چھوٹا سا وضو خانہ ہے جی۔ یہاں کھانے کا پاس ملے گا، یہاں میڈیکل کیمپ ہے، ڈاکٹر وغیرہ آئیں گے تو کبھی کوئی تکلیف ہے تو ان سے رابطہ کریں۔ ایسے ہی یہاں کھانے کا زون ہے، کھانے کے لیے وہاں جانا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کا پورے دن کی ان کو مجلس مختصر انداز میں، دیکھو ابھی ماشاءاللہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، ظہر کے بعد بیان ہوگا، آپ جلدی سے ایسا کیجیے فارغ ہو جائیے، یہاں سے کھانے کا پاس لے لیجیے، اور یہاں سامنے کھانے کا زون ہے وہاں کھانا ہو، کھانے سے فارغ ہو کر یہیں تشریف لے آئیں، ظہر کے بعد بیان ہوگا انشاءاللہ، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں بیان ہوگا۔ ایسا کر کے ان کو جو اجتماع کی اس موقع کی مجلسیں ہیں اس کا تعارف کرا، تاکہ اس کی اجنبیت جو ہے مجمع کے یہاں آ کے ختم ہو۔ بنجر بستی سے آیا ہوا مجمع ہے تو اس کو وہاں کے مقامی حضرات کے حوالے کریں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو بنجر بستی سے آنے والے مجمع کا اکرام ہماری طرف سے، ہم نے چائے پلا دی، ہم نے ان کو ناشتہ کرا دیا، کھانے کے بعد ہم نے ان کو لا کر دے دیے، یا ہم اپنے ساتھ لے کے ان کو ایک ایک چیز بتا دے، بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ، اپنے ساتھ ان کو رکھنا ہے، اعمال میں اپنے ساتھ شریک کرنا ہے، تھوڑا بہت ان کا اکرام کرے، خالی وقت میں ان کو لے کر بیٹھنا ہے۔ تو یہ استقبال والوں کا کام ہے۔ استقبال والے ایسا نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں، آپ یہاں چلے جائیے، واپی ہے تو آپ وہاں چلے جائیے، دمن ہے تو آپ یہاں چلے جائیے، سلام مصافحہ کر کے نہیں، پوری بات کریں۔ تو یہ انشاءاللہ پہلی ہی مجلس میں آپ نے استقبال میں ان کو اعمال کی ان کی ضرورت بتا دی، تو ان کو بے اطمینان کی ختم ہو گئی کہ بھئی یہاں کھانا ہے، یہاں سونا ہے، یہاں استنجا ہے، یہاں وضو کھانا ہے، اور مجلس سے بتا دیے، مجلس کی دعوت دے دی، اپنے کو یہاں اجتماعی اعمال میں پابندی کے ساتھ فکروں کے ساتھ میں جڑنا۔ دوسرا کام یہ ہے، مجمع ہماری جوڑنے والی جماعت ہے، یہ مجمع جوڑنے والی جماعت تعلیم سے پہلے، نماز سے پہلے اور کوئی بیان سے پہلے جو ہے نا 10 منٹ 15-20 منٹ پہلے 15-20 منٹ پہلے مجمع کو اگر فکر مند کرنا ہے تو آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، 10 بجے کی تعلیم ہے تو ہم خود 10 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر یہاں مجمع سے کوئی آدمی اعلان کر رہا ہے اور پھر یہ مجمع جوڑنے والے مجمع جوڑ رہے ہیں، اور بعد میں مجمع جوڑنے کے بعد یہ استنجا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بجائے آدھا گھنٹہ پہلے ہم فارغ ہو جائیں، 15-20 منٹ پہلے مجمع کو ہم پیار سے، محبت سے ان کو جگانا، ادھر ادھر باتوں مشغول ہے تو ان کو فکر مند کرنا۔ 10 بجے تعلیم شروع ہونے والی ہے، ظہر کی اذان اتنے بجے ہونے والی ہے، آپ جلدی سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں بھیڑ لگے گی، لائن لگانی پڑے گی جی۔ ایسے کر کے مغرب میں، عشاء میں، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد فوراً جو بیان ہوتا ہے اس موقع پر ہماری خطہ والی جماعت جتنی ہے جوڑیاں بنا کر پیچھے کے حصے سے مجمع کو آگے لانا شروع آگے بڑھاتے رہے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ ایک آدمی بیوی چھوڑا، بچے چھوڑا، گھر چھوڑا، کام دھندا چھوڑا اور یہاں آ گیا، لیکن بستر نہیں چھوڑتا اس کا، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بستر کے پاس بیٹھے رہیں گے، آواز تو یہاں بھی آ رہی ہے۔ تو ثواب جو مغفرت کا ہے مجلس کے ختم پر، وہ مجلس میں شریک ہونے والوں کی مغفرت کا ہے۔ تو مجلس میں شریک ہے، چاہے دنیاوی غرض سے ایک آدمی شریک ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور اس کو انعام ملے گا، گناہوں کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔
फरिश्तों को गवाह बनाया जाएगा, उन पर सकीना नाजिल होगी, अल्लाह की खुसूसी रहमत है, बुराइयों के बदले भलाई करने की अल्लाह तौफीक देंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। और मजलिस में बैठने की सुन्नत और उसका हक अदा होगा। मजलिस में करीब होकर मिलकर बैठने से तलब जाहिर होती है, दिल भी जुड़ते हैं। अब ये बहुत सारे खैर से आदमी महरूम हो जाएगा। देखो अभी पीछे हमारे भाई लोग बैठे, आप लोग भी आ जाओ आगे। तो ये जो मजमा जोड़ने वाले हैं, नमाज के बाद अपनी सुन्नतों से फारिग होकर और फौरन मजमे को, वरना क्या होगा, मजमा बाद मर्तबा छोटी मोटी जरूरत की वजह से उठकर जाने लगता है, और उठकर जाने की वजह से मजमे में इंतशार हो जाता है, जाने की एक फिजा बन जाती है। इसलिए और खामोशी के साथ अगर ये मजमा पीछे के हिस्से से चारे बाजू, या तो पहले से खड़े हो जाएं, जैसे आपने पुराने जो हमारे तबलीग में लगे हुए साथियों को मालूम है कि किसी जमाने में बयान में मजमा बैठता नहीं था, तो जमात के साथी जो है ना, वो मस्जिद के गेट पे खड़े हो जाते मजमा जोड़ने के लिए, कोई जावे नहीं। नमाज का सलाम फेरता था और उसके कंधे पे हाथ रख देते, भाई आगे बढ़ जाओ, इंशाल्लाह दिन की बात, एकदम खामोशी से, आहिस्ता से। तो ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। हमारे बड़े बोलते हैं कि वो गेट के बजाय अगर मजमे के अंदर ही मस्जिद में नमाज से फारिग होते अगर आप कंधे पर किसी के हाथ रख देंगे और प्यार मोहब्बत से कह देंगे आगे बढ़ जाइए, तो उस वक्त जुड़ना आसान हो जाता। एक आदमी उठकर चला गया, गेट पर पहुंच गया, जूते चप्पल के पास में, और फिर अब आप कहेंगे कि चलिए, तो थोड़ा सा आदमी है, उसके साथ ईगो है, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो जरा एक चक्कर मार के आता। तो कोशिश करें नमाज के बाद में या तो अपनी नमाज हम सुन्नत मुख्तसर पढ़ लें, मुख्तसर करके नफले बाद में पढ़ लें, और बगैर आवाज के एकदम आहिस्ता हल्की आवाज में चारों तरफ से मजमे को, हमारे 200 आदमी हैं, पूरे के पूरे 200 आदमी, उस वक्त ये भूल जाए कि मेरा नाम इस्तिकबाल में है और मेरा नाम इस पे है। नमाज में तो सभी है, और नमाज के बाद ये मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है, लेकिन ये 10 मिनट की हमारी कुर्बानी, हमारी फिक्र हजारों मजमे के लिए जुड़ने का और दीन की बात के सुनने का सबब बन जाएगी। कोई आदमी महरूम न रहे। किसी की जिम्मेदारी है किसी दूसरे काम की, बाहर जाने की, और वो बाहर जा रहा है तो अलग बात है, हम उनको रोक नहीं सकते। बाकी कोशिश करें सारे मजमे को खामोशी के साथ में, इससे पहले कि बयान करने वाला यहाँ बयान करने के लिए बैठे तख्त पे और वो देखे कि मजमा इधर उधर बिखरा हुआ है और बाहर जा रहा है, और वो वहां से आवाज लगा, उसके पहले अल्लाह करे हमारा मजमा जुड़ा हुआ। ये बहुत अहम काम है। तो मजमा जोड़ने वाली जो जमात है मखसूस, वो तो नमाज से पहले तैयारी शुरू कर लेंगी, तालीम से पहले, नमाज से पहले, मजलिस से पहले, और नमाज के बाद जो है फौरन सारे साथी मिलकर, मेहमान जमातें हों, हमारे जिम्मेदार पुराने साथी हैं, खित्तेवार जमात में है नहीं है, नमाज के बाद फौरन अपने दाएं बाएं वाले, आगे पीछे वाले जी, और पीछे के हिस्से से उनको समेटते समेटते आगे करीब करीब करना है, जहां तक हो सके मजमा मिल कर बैठे, वो अल्लाह के रहमत की आगोश में आ जाए। इतनी दूर आके भी महरूम ना हो जाए। 45 किलोमीटर दूर से आए, उमरगांव यहाँ से करीब करीब 70-80 किलोमीटर हो गए। अब 70-80 किलोमीटर दूर से आए और यहाँ 70 मीटर नहीं चल रहा है, वो 70 किलोमीटर दूर से आने वाला आदमी भी मजलिस में शिरकत करने से महरूम हो गया बेचारा। हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं हम क्यों आए इज्तिमा में। जैसे हम इंसान हैं, हम भूल गए हम दुनिया में क्यों आए। करोड़ों इंसान दुनिया में ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं हम दुनिया में क्यों आए। एक आदमी बम्बई पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे उतरे, बाहर निकले, कोई पूछा भाई अरे कहाँ है, कैसे एरिया,
चौधरी। और वो आदमी कहे कि यार मुझे तो नहीं पता मैं बम्बई क्यों आया, तो उसे क्या समझेंगे लोग? नादान आदमी है। वो हालत हमारी है इस वक्त। अल्लाह में माफ करे कि हमें ये पता नहीं हम दुनिया में क्यों आए। तो समझाने के लिए नबी भेजे जाते हैं क्यों आए, किताबें उतारी गई, कितने रसूल कितने नबी आए, लाखों की तादाद में। और उसके अलावा कितने सुल्हा ने और बुजुर्गों ने, अकाबिर ने कैसी कैसी कुर्बानी दी, एक ही बात समझाने के लिए कि हम दुनिया में क्यों आए। अब जिनको समझ में आ गई कि हम दुनिया में क्यों आए, हमारे जीने का मकसद क्या है, तो वो इसको और समझने के लिए इज्तिमा में आए। अब इज्तिमा में आने के बाद भूल गए कि हम इज्तिमा में क्यों आए। चाय पीने जा रहे हैं या तालीम हो रही है, और बेचारा ये भूल गया कि मैं इज्तिमा में तालीम सुनने आया हूँ, मैं इज्तिमा में बयान सुनने आया हूँ, मैं इज्तिमा की मजलिसों में शिरकत होने के लिए आया हूँ। तो आदमी है, इंसान है, भूल हो जाती है, भूल जाता है। यही भूल गए कि हम आए क्यों इज्तिमा में। तो याद दिलाने के लिए बाजार में जाना पड़ रहा है कि वे अपने सीख कबाब खाने नहीं आए, अपने बयान सुनने आए। अपने समोसे खाने नहीं आए, अपने बयान सुनने आए। अपने इस्तिंजा करने नहीं आए, अपने बयान सुनने आए। अपने यहाँ सोने नहीं आए, अपने बयान सुनने आए। अपने यहाँ धर्मपुर घूमने नहीं आए, अपने यहाँ बयान सुनने आए। कावी का हलवा लेने नहीं आए, अपने यहाँ क्या है, बयान सुनने आए है? तो वो याद दिलाना पड़ता है। तो ये मजमा जोड़ने वाली जमात फिक्रमंद होगी और उनको याद दिला देगी, तो इंशाल्लाह उनको याद आ जाएगा कि वाकई में सही बात है, हम लोग इज्तिमा में बयान सुनने आए, दीन की बात सुनने आए, अल्लाह रसूल की बात सुनने आए। हम दुनिया में क्यों आए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या, इसको समझने के लिए आए। एक बहुत बड़ी दीन की मेहनत की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें मिली है। उस मेहनत को, उस काम को हम समझने के लिए आए। तो याद दिला देगी मजमा जोड़ने वाली जमात, उनको याद आ जाएगा, वो शरीक हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा एक तो ये मजमा जोड़ने वाले साथी अल्लाह के लिए, इनको पुकारना ना पड़े। बाद मरतबा ये होता है कि इन्हीं को पुकारना पड़ता है, फिर मजमा जोड़ने वाले कहाँ है। और ताज्जुब की बात है कि वो खड़े भी नहीं होते। अब या तो वो खुद ही नहीं होते मजमे में, या हैं तो अब डर लग रहा है कि आप जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अब खड़े होंगे तो क्या कहेंगे मेरे को। इसलिए हम बहुत जल्दी बैठने की फिक्र में न रहें। हम कोशिश करें 10 मिनट, 5-10 मिनट अगर हमने हरकत कर दी तो मजमा इंशाल्लाह जुड़ जाए, फिर हम मजलिस में शरीक हो जाए। और जो मजमा जोड़ने की जमात की अब जिसकी जिम्मेदारी है, वो पीछे मजमे के पीछे बैठे, ताकि बाद में कुछ लोग आने वाले हैं चालू बयान के, तो फौरन उठकर उनको बुलाकर मजमे में शरीक कर लिया। अच्छा ऐसा भी होता है बाद मर्तबा के, जैसे 4-5 लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप गए, अब चूंकि मोहब्बत से बात करनी है, जबरदस्ती तो है नहीं हमारे काम में, तरगीब खुशामद है। अब हमने एक मरतबा उनको कहा कि माशाल्लाह बयान शुरू होगा, भाई आ जाओ, करीब करीब आ जाओ, मिलकर बैठेंगे, बहुत फायदा होगा, ऐसा होगा, अल्लाह मगफिरत करेगा, मजलिस में शिरकत करने के फजाइल। ऐसे करके आप समझा के आगे, हाँ वो भी बोलता है इंशाल्लाह आप चलो आते। अब ये बेचारे आगे चले गए, दूसरों को बता रहे हो वहीं बैठे, तब क्या करना पड़ेगा भाई, वापस से थोड़ी देर के बाद सेकंड राउंड, अरे भाई आ जाओ। अब पहली बार जो टोन थी ना, दूसरी बार भी वही होनी चाहिए। समझ पड़ती है कि नहीं? काहे को आए, घूमने आए क्या? इससे अच्छा था घर रहते, तो घर रहता अच्छा रहता, अच्छा नहीं रहता। तो बहुत अच्छा है कि आया है? बस खाली इसको देखो, इस्तेकबाल वाले हैं, ये मजमा आ रहा है देखो पीछे, और ड्यूटी 2-2 आदमी की ड्यूटी लगाए थे, अभी किसकी बारी है? जिनकी बारी है वो अपनी ड्यूटी पर है ना? 12 बजे उनको बुलाओ, कहाँ के हैं, क्या है, कौन से हल्के के? ठीक है भाई, ठीक है, कुछ भी चल रहा हो, बयान चाहे चल रहा हो, इस्तेकबाल वाले तो इस्तेकबाल में होना,
ادھر کھڑے استقبال والے مجمع جوڑنے والے البتہ مجمع جوڑ کے مجلس میں شریک ہو جائیں گے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ گئے اور نہیں آئے تو سیکنڈ راؤنڈ میں بھی نہیں آئے تو پھر جانے دو چھوڑو. تو جانے دو چھوڑو تو نہیں کرنا ہے, تیسری بار پھر جانا, ارے بھائی آ جاؤ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ بڑی قربانی دے کر آئے ہیں, گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں, بال بچے چھوڑ کر آئے, کام دھندا چھوڑ کر آئے. دیکھو کتنی پیاری مجلس لگی ہے, آپ مجلس میں شریک ہو جائیں گے, یہ فائدہ. ٹھیک ہے بھائی, ٹون بدلیا بغیر ٹون بدلے بغیر. وہ ہم لوگ پہلے فضائل گشت سنتے تھے نا, بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد مرتبہ ایک آدمی کے پاس 70 مرتبہ بھی جاتے تھے کوئی کے پاس, اور ہر مرتبہ اس سے ایسی ملاقات کرتے تھے جیسے پہلی بار کل ہی گالی دیا تھا اس نے, 2 دن پہلے دھکے مار کے نکال دیا تھا, برا بلا کہا تھا, خبردار جو آج کے بعد میرے گھر آئے تھے. لیکن 2-4-10 دن کے بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے تو حضور ایسی دعوت دے رہے ہیں جیسے پہلی مرتبہ ملاقات اس نے کیا کہا پچھلا اس کو کچھ پتہ نہیں. اس انداز میں اللہ کرے ہم یعنی مایوس نہ ہو مجمع سے, بلکہ اس کو بار بار جا کر کوشش کریں. تو مثال اتنی قربانی دے کر آیا ہے تو دین کے بعد سے محروم نہ رہے. تو مجمع جوڑیں گے, 2 کام ہو گئے. اچھا, پہلے دن جو ہوتا ہے نا اجتماع کا پہلا دن, اور اس میں خطے والی جماعت کا کام برابر 3 مجلس میں سمجھے, تو پہلے دن تو خطے والی جماعت کو تھوڑا سا حرکت میں رہتی بھی ہے, لیکن دوسرے دن تو جیسے خطے والی جماعت کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے, سب اپنی اپنی دوسری ادھر کی. تو کوشش کریں جن کے ذمہ آج پہلے دن جو کام ہے اجتماع کی دعا تک, دعا کے لیے بھی بہت بڑا مجمع آتا ہے. اچھا عجیب بات ہے, دعا میں آنے والا مجمع اس کے ہمارے اکابر جو ہیں ان بزرگوں کے بیان ہوتے ہیں, روانگی کی بات ہوتی ہے, ساتھ ساتھ میں ہمارے بزرگوں کے بیانات بھی ہوتے ہیں, نصیحت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں دعا سے پہلے بھی. اب وہ مجمع سمجھتا ہے ہم آئے ہیں دعا کے لیے, تو وہ بیچارہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے جب تک یہ اعلان نہ ہو کہ بھائی آ جاؤ دعا ہو رہی ہے. وہاں تک وہ اتنی دور سے آنے کے بعد بھی ادھر ادھر, کیونکہ وہ پہلی بار آیا ہے, اب اس کو سب دیکھنا ہے کہاں کیا ہے, کھانے کا زون کدھر ہے, یہاں کے ٹوائلٹ باتھ روم کیسے ہیں, وضو خانہ کیسا ہے, سموسے یہاں کے, ارے 20 روپے پلیٹ, لاؤ 10 پلیٹ. اجتماعی ہوٹل والوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی وہ مہربانی کر کے اجتماعی عمل کے موقع پہ سارے کام بند کر دیں, لیکن کبھی کبھی کسی وجہ سے چالو رہ جاتا ہے. تو اس مجمع کا بھی استقبال ہونا چاہیے جو صرف دعا کے لیے آیا ہے, اور ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نعوذ باللہ کیسے نالائق ناسمجھ آدمی ہے کہ اتنا بڑا اجتماع تھا آئے گا اور اب دعا کے لیے آیا, کیا لے لوں گا ہے. یہ بات ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. دعا کے لیے آیا کیا مطلب, اس کے دل میں اتنی عظمت تو ہے کہ جو اجتماع میں دعا ہوتی ہے نا اس میں اللہ سے مانگا جاتا ہے, اللہ کو دعا بہت قبول ہوتی ہے, بہت برکت آتی ہے, یہ بات بھی اس کے دل میں ہے. ورنہ یہاں پہ مٹھائی تو بٹتی نہیں ہے, اجتماع کے بعد مٹھائی بٹے گی, میلہ یا جھولے لگے. تو چاہے دعا کی نسبت پر کوئی مجمع آیا ہے, وہ صرف پوچھتے بھی ہیں دعا کب ہوگی, تو بعض مرتبہ ہمارے جذباتی آدمی اس کو جھٹک دیتے ہیں, کیا دعا کا پوچھ رہا ہے مجھے, اجتماع کا. تو بات تو صحیح ہے کہ کوئی دعا کا پوچھے تو بھی دعوت تو اس کو اجتماع کی دینی چاہیے پوری, کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ دعا تو انشاءاللہ ہوگی 18 تاریخ کو 12 بجے 12:30 بجے جمعرات کا دن آتا ہے. آپ بھی آنا, دوسروں کو بھی لانا. لیکن اچھا ہوتا اگر آپ پیر کے دن سے, منگل کے دن سے اجتماع میں شریک ہو جاتے. وہاں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں, اللہ والے آتے ہیں, دین کی محفل ہوتی ہے, بڑا عجیب نورانی ماحول ہوتا ہے, نمازیں ہوتی ہیں. ایسے کر کے پورے اجتماع کی ان کو دعوت دینی چاہیے.
لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا کسی وجہ سے، اور دعا ہی میں آیا تو استقبال والے وہ دعا والے کا بھی ایسا ہی استقبال کریں گے جیسے ہم کسی پہلے دن آنے والے مجمع کا استقبال کرتے ہیں۔ دعا والے مجمع کا بھی ہم استقبال کریں گے، اور ان کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ مجمع بھی دعا سے پہلے کا بیان یہاں مجلس میں شریک ہو کر سنیں۔ بعض مرتبہ پورا پنڈال بھر جاتا ہے لیکن بیچ میں بہت جگہ خالی ہوتی ہے، تو مجمع دھوپ میں کھڑا رہتا ہے اور ان خطے والی جماعت کے لوگوں کو ان پر رحم نہیں آتا ہے، اچھا ہے کھڑے رہنے دو۔ اور تھوڑی سی خطے والی جماعت کے اگر یہ 200 کے 200 آدمی اس موقع پر فکر مند ہو جائیں گے اور مجمع کو قریب کریں گے، جمع کریں گے، آگے بڑھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ پورا کا پورا مجمع یہ 3500 کی نماز کی جگہ ہے، تو یہاں بیٹھنے کی تقریباً 8-9 ہزار آدمی یہاں بیٹھ سکتے ہیں آرام سے اجتماع گاہ میں سائے کے اندر، اور مجلس کی ان کو فضیلت ملے گی۔ ساتھ میں دعا کے پہلے جو نصیحت کی باتیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، مقامی کام سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو کام سمجھایا جاتا ہے، وہ بھی سننے کا موقع ملے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن روانگی کی بات سن کر صاف ہوئے تبلیغ کے بارے میں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے تبلیغ میں لوگ کھانے پینے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ تبلیغ میں ہوتا کیا ہے۔ تو جب وہ روانگی کی بات سنی انہوں نے کہ جماعتوں جانے والی جماعتوں کو کیا کیا باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، دعوت کیسے دینا، تعلیم کیسے کرنا، کیسے سیکھنا، کیسے سکھانا، تسبیحات کی پابندی کیسی، تعلیم کی پابندی کیسی، تہجد کی پابندی کیسی، تلاوت کی پابندی کیسی، جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے اور وہ سنتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے دل تبلیغ کے بارے میں صاف ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے کوشش کریں استقبال والے، مجمع جوڑنے والے اور جتنے ساتھی ہیں ہمارے، دعا تک جیسے پہلے دن ہم جوش و خروش میں ہیں، فکر مند میں ہیں، دوڑ دوڑ کے ہم ہر کام کو فکر کے ساتھ میں کر رہے ہیں، ایسے آخری دن تک بھی آخری آنے والے آدمی کو بھی ہم کو اعمال میں شریک کرنے کی محنت کریں۔ اس کے بعد تیسرا جو کام ہے، ہمارے تعلیم کرنے والے ساتھی، تعلیم کو عام طور پر ہلکا عمل سمجھا جاتا ہے اور بیان کو ہمیشہ بھاری عمل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ایک بزرگ تھے اکابرین میں سے، وہ کہا کرتے تھے تعلیم پیور دودھ ہے اور بیان پانی والا دودھ ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ پیور دودھ ہے، اور بیان میں مکسی کے۔ اور تعلیم جو ہے نا، یہ تربیت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے دونوں دن، کل آج 16 ہے، آج تو چلو تعلیم ہوئی، تھوڑی ہوئی، جو ہوئی اللہ قبول فرمائے، جو غفلت ہو گئی اللہ اس کو معاف کرے، لیکن آئندہ کل جو تعلیم ہوگی 2 گھنٹے، وہ بہت اہتمام کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ تعلیم ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ کسی آدمی کو تبلیغ بیانوں سے، تقریروں سے نہیں سمجھ، لیکن قرآن کے حلقے میں بیٹھا تو تبلیغ سمجھ میں آ گئی، اس کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو 50 سال سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تو بات سمجھ میں آئی کہ مجھے بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ قرآن کے حلقے لگتے ہیں، اس کے بعد فضائل کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور یہ جو تعلیم کے حلقے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے حلقے لگتے ہیں پورے پنڈال میں، پورے پنڈال میں تعلیم کے حلقے چھائے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پورے 60 آدمی ایک ساتھ بیٹھ کے تعلیم کر رہے ہیں اور آپ نے دوسرے 600 کو بھی جمع کر لیا، اب یہاں سے آپ بول رہے ہیں، پیچھے والوں کو سنائی نہیں دے رہا ہے، مائک پر ہوتی نہیں ہے، تو یہ جو 60 آدمی ہیں یہ 30 کے 2 حصے میں تقسیم ہو جائے، 30 ہیں تو 15 کے 2 حصے میں تقسیم ہو جائے، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اجتماع کے
ہر کونے میں، پیچھے بیٹھنے والا آدمی ہو یا بیچ میں بیٹھنے والا آدمی ہو یا آخر میں بیٹھنے والا آدمی ہو، کوئی آدمی تعلیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کو شریک کرو. 2 حصے میں تعلیم. چھوٹے چھوٹے حلقے آپ لگائیں گے تو پڑھنے والوں کو زیادہ زور سے بولنا نہیں پڑے گا. وہ اپنی درمیانی آواز میں وہ اطمینان کے ساتھ میں کتاب کی بات مجمع تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر بڑا مجمع ہوگا تو بہت سے لوگوں تک بات نہیں پہنچے گی. تو چھوٹے چھوٹے حلقے لگائیں. اپنے 2 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں، تاکہ آخر تک کے ہر آدمی کو بات صحیح سمجھ میں آئے. آخر میں 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے. تعلیم پڑھنے والا آدمی قصہ پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے تو حکایت صحابہ میں زیادہ وقت لگ گیا، فضائل نماز، فضائل ذکر کا موقع ہی نہیں آیا، ایسا نہ کرے. بلکہ جیسے جماعتوں میں تعلیم ہوتی ہے، ہر حصے میں سے 1-1 2-2 حدیث پڑھی جاتی ہے، ایسے یہاں بھی قرآن کے حلقے لگیں گے. اس کے بعد کتابی تعلیم ہوگی فضائل کی، اور آخر میں صفات کے مذاکرے ہوں گے. 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والا آدمی بھی 6 صفات مذاکرے کے انداز میں بیان کرے. بیان کے انداز میں نہیں کہ پہلے نمبر پہ جو بیان شروع ہوا تو وہ آدھا گھنٹہ اسی میں چلا گیا، باقی کے 5 نمبر رہ گئے. موٹی موٹی بات. کلمہ کتنی اہم چیز ہے، کلمے کے فضائل کیا ہیں، کلمہ اپنی زندگی میں لانے تو ہمیں کیا محنت کرنی پڑے گی، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کے فضائل کیا ہیں، نماز کو اگر اپنی زندگی میں لانا ہے تو اس کو کیا محنت کرنی پڑے گی، علم کی حقیقت کیا ہے، علم کے فضائل کیا ہیں، علم کو زندگی میں لانا ہے تو کیا محنت کرنی پڑے گی. مختصر انداز میں ہر صفت پر تھوڑی تھوڑی، اور اپنی جیب کی بات نہ کرے. جو قرآن حدیث میں ہے مستند بات ہے، حدیثیں بھی چاہے چھوٹی چھوٹی ہوں، سنی سنائی بات نہیں. فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات الصحابہ، اس میں بہت سی باتیں صفات کی صحابہ اکرام سے منقول ہیں. ان میں سے کہے مذاکرے کے انداز میں، آسان انداز میں اہمیت سمجھاوے. ان کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، ان کو زندگی میں لانا کتنا ضروری ہے. ان کو زندگی میں لانے کے لیے چلے 4 مہینے نہیں، اگر کسی کی زندگی لگ جائے تو سستا سودا ہے. یہ تاثر. اور آخر میں 10 منٹ جو ہے وہ تشکیل ہونی چاہیے. 5 منٹ 10 منٹ جم کر تشکیل ہونی چاہیے. بیان کے بعد تو جم کر تشکیل ہوتی ہے، تعلیم کے بعد تشکیل جم کر نہیں ہوتی، جم کر تشکیل ہونی چاہیے. اور جو تعلیم میں ہمارے شریک ہیں ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے. اس لیے تعلیم کرانے والے ذمہ دار علماء بھی طے کیے ہیں، لیکن دوسرے دن جب 17 تاریخ کو ہو، علماء کا بھی پروگرام اس دوران میں ہوتا ہے 11 سے 12:30. تو وہ 10 سے 11 تو تعلیم میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، ان کے ذمہ ہم ذمہ داری لگا سکتے ہیں، لیکن 11 بجے ان کو علماء کے پروگرام میں جانا پڑے گا. تو ان کی جگہ پر دوسرے ساتھی بقیہ تعلیم اور صفات کا مذاکرہ کر سکیں، ایسے آدمی تعلیم میں طے کر سکیں. اپنے مجلس میں اگر علماء بیٹھے ہیں تو ان کو بھی دوسرے علماء ہیں ان کو بھی وہاں پہنچانے کی فکر ہے. مینارہ مسجد میں 11 سے 12:30 علماء کا پروگرام ہوگا آئندہ کل 17 جنوری. ایسی خواص کا پروگرام بھی کارگزاری والے زون کے اندر 17 تاریخ کو 11 سے 12:30 ہوگا. اپنے مجلس میں کوئی خواص قسم کے ساتھی ہیں تو ان کو بھی درخواست کر کے ایک ساتھی لگا کر وہاں پہنچائیں. بقیہ جو ساتھی ہیں یہاں پر ان کے درمیان میں جم کر تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کرنے والے آدمی اپنی کرسی، اپنی کتاب پہلے سے انتظام کر کے رکھے. اب یہاں 10 حلقے، مان لو 5 خطے والی جماعت ہے، 10 حلقے لگیں گے اس پنڈال میں، تو 10 کرسی، ہر آدمی اپنی کرسی نہیں ہے تو کھڑا ہو کر تعلیم کرے. تعلیم کرنے والا آدمی نظر آنا چاہیے اجتماع میں، بڑے مجمع میں. کرسی نہیں ہے، کھڑے ہو کر تعلیم کر لیں، کوئی بات نہیں، بدل کر تعلیم کر لیں. اور اپنی کتاب جس زبان میں آپ پڑھنا جانتے ہیں اس زبان کی کتاب پہلے سے انتظام کر کے رکھیں.
یا ایک دوسرے سے بھروسے پر نہ رہے، فلاں سے لے لوں گا، اس سے لے لوں گا. اپنی ذمہ داری پہلے سے اپنا نظام بنا کر رکھو. اور تعلیم کے بعد جو بھی تشکیل ہو، جو بھی نام آئے نئے پرانے، اور نام کا پرچہ بنا کر وہ تشکیلی کمرے میں پہنچا. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام بہت اہم ہے، تشکیل ترتیب. تشکیل ترتیب کے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ہمیشہ تشکیلی کمرے میں ہوں گے، اور ان کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ صرف چوپڑے بھرنا ہے، کوئی آیا اور آپ نے نام لکھ لیا، بلکہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ پہلے سے ہر حلقے کی اور مسجدوں کے عزائم تھے کہ اجتماع سے اتنی جماعت ہم 4 مہینے کی دیں گے. ان مسجدوں کے نام آپ کے پاس ہیں، ان کے ذمہ داروں کے نام آپ کے پاس ہیں. تھوڑی بہت محنتیں ہوئی ہیں، ان کی کارگزاریاں بھی ہمارے پاس ہیں. تو اس کے ضمن میں ہم ان ذمہ داروں سے رابطہ قائم کر کے پہلے سے معلوم کریں گے کہ بھائی آپ کی جو جماعت بن رہی تھی 4 مہینے کی، عمران نگر کی ہے، گودال نگر کی ہے، ڈومرا کی ہے، بھراٹ کی ہے، بلساڑ کی ہے، مکند کی ہے، دھرمپور کی ہے. تو بھائی یہ جماعتوں کے پرچے آپ کے پاس جو نام ہے وصولی کے ساتھ، وہ پرچے ان سے نام لے لیں. پورے نام لینے کے بعد ان سے آپ پوچھیں اس میں سے کتنے آ گئے وصول ہو کر. جتنے آ گئے ان پر ٹک لگاؤ یہ آ گئے، اور کتنے باقی ہیں پہنچے نہیں ہیں، پہنچنے والے ہیں، تو ان کو پہنچانے کے لیے یا ان کو لانے کے لیے ذمہ دار ساتھی رہبر کے ساتھ لگا کر ان کو وصول کرنے کے لیے بھیجنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ خود نہ چین سے بیٹھے، نہ کسی کو چین سے بیٹھنے دے، جب تک یہ جماعتیں وصول ہو کر یہاں اجتماع گاہ میں آ نہ جائیں. جماعتیں اللہ ہمیں توفیق دے اجتماع گاہ میں پہلے دن سے حاضر ہو جائیں. آج شام تک جماعتیں پہنچ جائیں مغرب کی مجلس سے پہلے پہلے، تاکہ جماعتوں میں جانے والے آدمی 2 دن لگاتار اس بات کو سمجھ کر اللہ کے راستے میں جائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں، جماعتوں میں کیوں جاتے ہیں، جماعتوں میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جماعتوں میں جا کر کیا کرنا چاہیے. وہ پورا کام سمجھ کر جائیں، ذہن بنا کر جائیں. یہاں سے دعا کے بعد، دعا کے موقع پر حاضر ہو رہے ہیں، اس میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اجتماع کی کوئی مجلس بیچاروں کو ملی نہیں، وہ اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو اچھا ہے، لیکن ان سے کہیں کہ اپنی تیاری اجتماع سے پہلے مکمل کر لیں. اجتماع میں تیار ہو کر آئیں اور پورے اجتماع میں شریک رہیں ہر مجلس میں، اور اپنا مقصد کام سمجھ کر جائیں یہاں سے. اس لیے وہ تشکیل ترتیب والے آدمی بہت زیادہ متفکر ہونے کی رہنے کی ضرورت ہے. ان کا کھانا بھی باری باری ہو. تشکیلی اور دکان چھوڑ کر لوگ دکان پر کسی کو بٹھا کر جاتے ہیں، دکان پہ تالا مار کے. آپ نے کسی کو لنچ پہ جاتے دیکھا نہیں ہوگا، جو دکان پہ تالا مار کے. بہت نصیبدار آدمی دنیا میں سے بہت کم ہوں گے جو دکان پہ تالا مار کے دوپہر کا کھانا کھانے گھر جاتے ہیں. اور جو کارخانے والے ان کو معلوم ہے مشینیں 24 گھنٹے چلتی ہیں، 24 گھنٹے. بعض کمپنیاں ہمارے وہاں ایسی ہیں جو دیوالی پہ بھی بند نہیں ہوتی، جب تک مشین ٹوٹتی ہے وہاں تک مشین چلتی رہتی ہے، بریک ڈاؤن کے بعد ہی وہ بند ہوتی ہے. پاور کٹ ہوتا ہے تو ڈی جی کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، کام رکنا نہیں چاہیے. پان کی دکان بند نہیں ہوتی، چائے کی دکان بند نہیں ہوتی، کپڑے کی دکان بند نہیں ہوتی، تبلیغ کی دکان بند ہو جاتی ہے. کھانا اور کھانے کے بعد قیلولہ. جماعت جاتی ہے، مقامی سے تقاضا کرتی ہے بھائی ملاقات کراؤ، تو یہ کہتے ہیں ابھی کوئی ملے گا نہیں، کب ملیں گے عیسیٰ بھائی. اور جماعت والے بھی خوش، چلو بہت اچھا بھی ہے. یہاں کے لوگ تو عیسیٰ کے بعد ملتے ہیں، باقی تو پورے گاؤں میں سناٹا ہے، نہ چائے کی دکان پہ کوئی ہے، نہ پان کی دکان پہ کوئی ہے، نہ پنچر کی دکان پہ کوئی ہے. سب یا تو سو رہے ہیں، سب کام پتہ نہیں کا شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ ہے تو ہماری دکان بند رہتی ہے. اگر چائے والا بھی ہمارے طریقے پر سوچے، پنچر والا بھی ہمارے جیسا سوچے، کپڑے کی دکان والا بھی. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، سب صبح سے جاتے ہیں تو شام کو واپس آتے ہیں. تو ابھی تو کوئی ملے گا نہیں، تو پورا دن وہ دکان بند رکھے، شام کو دکان کھولے، مغرب بعد عشاء بعد.
तो उसको धंधा बंद हो जाएगा उसका। हमारा जो धंधा बंद हो गया है, कम हो गया है, अल्लाह माफ करे, उसकी वजह ये है, हमने इसको तिजारत नहीं समझा। तो खित्ते वाली जमात वाले भी, तश्कील वाले भी अपनी दुकान बंद करके खाने और नाश्ता करने न जाओ, बल्कि वहां हमेशा कोई ना कोई आदमी हाजिर होना चाहिए, एनी टाइम। और ये जो तश्कील तरतीब कमरे वाले हैं, इनका ताल्लुक ये जो हमारे खित्ते वाली जमात तश्कील तरतीब वाले, इनके साथ में होना चाहिए। एक मेहनत तो इज्तिमाई तश्कील की मेहनत है। इज्तिमाई अमल के मौके के बाद में जो तश्कील होगी तो ये खड़े होकर नाम लिखेंगे, 4-4 के जब हल्के बनेंगे, 4-4, 5-5 के बयान के बाद तश्कील के लिए उस हल्के में तश्कील अपने साथियों की जहन साजी करेंगे। इसलिए तश्कील वाले अलग अलग गालों में बैठे हैं। जैसे वापी हल्के में 10 आदमी तश्कील तरतीब में तय हुए हैं, तो ये 10 गाले में अलग अलग जगह बैठे। बलसाड़ में तय है तो ये 10 अलग अलग जगह बैठे हर मजलिस में। और मजलिस के खत्म पर जैसी तश्कील के लिए कहा जाए तो ये नाम दिखाने के लिए, लिखने के लिए भी खड़े हो, और जब ये कहा जाए कि भाई हल्के बनाओ और एक दूसरे की जहन साजी करो, तो उस मौके पर ये अपने अपने गालों में, हल्कों में 3-3, 4-4 को लेकर बैठे, जहन बनाए और इनको अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरगीब। एक काम तो ये इज्तिमाई मौके पर तश्कील, और इससे बड़ा एक मौका है, इसलिए कि 24 घंटे हैं एक दिन में, और एक दिन के 24 घंटे में इज्तिमाई अमल का वक्त होता है थोड़ा, इनफरादी अमल का वक्त होता है ज्यादा। इज्तिमाई तालीम 2 घंटे की, जोहर का बयान 1 घंटे का, असर का 1 घंटे का, मगरिब का 1.5 घंटे का, फजर का 1 घंटे का। कितने हुए? 2, 3, 4, 5, 5.5, फजर का 6, 7। चलो कारगुजारी में जोहर में थोड़ा लेट हो तो 8 घंटे। इज्तिमाई मजलिस के कितने मौके हुए? 8 घंटे हुए, और 16 घंटे इनफरादी वक्त है हमारे पास। 6-8 घंटे सोता है, बाकी के 8 घंटे इधर उधर। ये जो हमारे पास इनफरादी वक्त है, इस वक्त में तश्कील तरतीब वालों की और उसके अलावा जो खित्ते वाली जमात में फिक्रमंद साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो इज्तिमा में आया हुआ मजमा है, इसको लेकर बैठे हो। चाहे इज्तिमा में शिरकत करने के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए आए हैं, 1 दिन के लिए आए हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम दिए थे, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने वसूलियां दी थी, किसी उज्र की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, अब उनको बैठे, उनके साथ क्या बोलते हैं, इख्तिलात करना, घुलना मिलना मजमे के साथ, कौन है, कहां से आए हैं, क्या काम करते हैं, किस नौयत के आदमी है जी, और फिर उनकी जहन साजी करके उनका जहन बनाना कि वो इज्तिमा से नकद 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए नहीं। खाने का मौका है, वहां लंबी लाइन लगती है खामखा की। हमारे साथी खित्ते वाली जमात के मजमे को लेकर बैठे, अरे भाई पहले लोगों को फारिग होने दो, हम इत्मीनान से फारिग हो जाएंगे, खामखा लाइन में खड़े रहने से क्या फायदा, उससे अच्छा हम बैठे, या उनको लेकर बैठो, खाने के आदाब सिखा दो। सोने का मौका है, 2-4-10 को लेकर बैठ के सोने के आदाब सिखा दो। फारिग है, तस्बीहात के फजाइल सुना दो, ताकि हमारा इशराक का मौका, इशराक के फजाइल सुना दो, ताकि हमारा जो पूरा इज्तिमा गाह जो है 24 घंटे आमाल से सजा हुआ हो, आमाल से सजा हुआ। सुन्नत के मुताबिक खाना हो रहा है, सुन्नत के मुताबिक सोना हो रहा है, सुन्नत के मुताबिक मजलिसों में शिरकत हो रही है, सुबह शाम अल्लाह की याद हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, नफिल नमाजें पढ़ी जा रही, मस्जिद वाला माहौल बने। इनफरादी वक्तों में मजमे की जहन साजी करना। बहुत से लोग होते हैं, छोटे मोटे उज़्र होते हैं उनके पास, ये घड़ियाल यहाँ लगी नहीं है, 5 वो घड़ियाल तो बुजुर्गों के पिंडाल में रखी हुई है, वो 2 घड़ियाल ला के यहाँ स्टेज पर, एक सामने लगा, स्टेज पर लगा है, सामने भी लगा, आप आगे बैठ गए। ठीक है भाई, ये तश्कील वाले साथियों से बहुत अहम दरखास्त है, और खित्ते वाली जमात से खाली वक्त जो है ना, मजमे का वसूल करने की जरूरत है। बाद मरतबा इधर उधर मजमा बैठा रहता है, बिखरा होता है। चाय के होटल पर जाओ, चाय पीने जाओ, वहां भी जहन साजी करो।
اپنی طرف سے اکرام کرو. کسی کو چائے پلا دی, کسی کو ناشتہ کرا دیا, کسی کو پانی لا کر دے دیا. اکرام بھی کریں اور مجمع کی ذہن سازی بھی کریں. چھوٹے موٹے عذر ہوتے ہیں, تھوڑا سا مسئلے کا حل بتائیں, نبیوں کی صحابہ کی قربانی بتائیں. یہاں جو بیانات میں بات سنی اس کو دہرائیں, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں سے نقد جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں بنے گی. ایک موقع ایسا تھا, ہمارے پورے ضلع سے ہمارے یہاں جماعت نہیں تھی, 4 مہینے کی. مولانا عرفان صاحب تھے احمد آباد والے. انہوں نے کہا بھائی آپ نیت تو کرو, ابھی مجمع آنے والا ہے, بہت اپنے محنت کریں گے انشاءاللہ یہاں سے نقد. تو 2 جماعت 4 مہینے کے نقد اجتماع گاہ سے بنی, جن کا پہلے کوئی چرچا نہیں اجتماع سے آنے سے پہلے کہ 4 مہینے کی جماعتیں جائیں گی. یہ ایک فکر, اجتماعی فکر, یہ 200 آدمی ایک فکر پر آ جائیں اور ہر آنے والے مجمع کو اس فکر میں شامل کر لیں, اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کر لیں. صدقہ نکال دے خطے والی جماعت, آنے اجتماع کے لیے صدقہ نکالیں, 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں, ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگیں. تو اگر پورا مجمع اجتماع قلوب کے ساتھ, اتحاد فکر کے ساتھ میں ایک فکر ہو کر اگر اس محنت میں لگے گا, تو انشاءاللہ جتنے عزائم تھے ہمارے 17 جماعت 4 مہینے کی, 17 کی 17 جماعت یہاں سے وصول ہو کر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گی. ہم دیکھتے ہیں جماعتیں جاتی ہیں 40 دن کی, 4 مہینے کی جماعتیں, کسی ایک بستی کا ان کو رخ ملتا ہے 3 دن کا 4 دن کا, اور وہاں 10-12 آدمی کی جماعت مل کر محنت کرتی ہے جم کے, تو وہاں سے 3 دن میں 40 دن کی 4 مہینے کی نقد جماعت بن جاتی. 10-12 آدمی کی جماعت اجنبی جگہ پر جاتی ہے, جہاں زبان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, علاقے کی نوعیت سے واقف نہیں ہے, بیان کا تقریر کرنے والے جماعت میں بھاری آدمی نہیں ہے, لیکن محنت پر پڑ جاتے ہیں, تو 3 دن میں چلے 4 مہینے کی نقد جماعت بنا کے روانہ کر دیتے. اب آپ کا کیا خیال ہے, کسی گاؤں میں 200 آدمی کی جماعت جائے, کتنے آدمی کی؟ 200 آدمی کی جماعت, اور ایسے گاؤں میں جائے جہاں مسجد کے باہر کسی کو ملاقات کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں کا مجمع مسجد کے اندر موجود ہے, آپ کے آجو باجو چاروں طرف, کسی رہبر کی ضرورت نہیں, اور آپ کے پاس بیان تقریر کرنے والے حضرت مولانا اسماعیل صاحب جیسے, حضرت مولانا عثمان صاحب جیسے, حضرت مولانا احمد حسین صاحب جیسے, اور مولانا فرید صاحب جیسے, مولانا یاسین صاحب جیسے بیان کرنے والے, امت کے غم میں رونے والے, کڑنے والا مجمع موجود. اور یہ 200 کا مجمع وہ جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, 3 دن ایک گاؤں کا رخ ملے, تو کتنی نقد جماعت بننی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ 10-12 کی جماعت, 15 کی جماعت 3 دن میں اجنبی جگہ پر جاتی ہے, اور وہاں نقد جماعت 4 مہینے کی چلے کی نکالتی ہے. یہ 200 آدمی کی جماعت ہے اپنے ہی ضلع میں, اجنبی لوگ نہیں ہیں, زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رہبر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ملنے باہر گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجمع موجود ہے آپ کے سامنے دائیں بائیں, 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. اور اس مجمع میں بیان کرنے والے حضرات بھی کیسے ہیں, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, جو پوری طاقت اور پورا زور لگا دیتے ہیں مجمع کو ایک بات سمجھانے کے لیے. تو وہاں سے کتنی نقد جماعت بننی چاہیے؟ 200 آدمی, تو کم سے کم 200 نقد, کم سے کم 200 آدمی نقد 4 مہینے کے. اگر یہ مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے مجمع پر محنت کریں گے, آنے والا مجمع 4000 کا ہے, ہماری نیت وسیع ہے, ہم نے وسیع کا پھر بھی چھوٹی ہے کہ ہم نے 4000 ہی کی نیت کی, اللہ میں معاف کرے, ورنہ تقریباً 18,000 36,000 مسلمان ہیں, اور ہم نے کتنے کی نیت کی؟ اب یہ 200 کی جماعت 4000 کے مجمع پر محنت کرے 2 دن لگاتار, تو اس میں کتنے آدمی نقد وصول ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ایک رائے 400 کی آ رہی ہے, اللہ مبارک کرے, قبول فرمائے. تو ہم نیت کرتے ہیں 200 آدمی کم سے کم کتنے وصول کریں؟ دیکھو ماشاءاللہ 400 تو کم سے کم وصول کریں. اور ہمارے بزرگوں کی جماعت کا قافلہ 40-50 کا ہے, ایک ہی فکر, ایک ہی دھن, 42 دن سے لگاتار, وہ دن رات محنت کر رہے ہیں 42 دن سے. ہم کو پنڈال میں کتنے دن رہ رہے ہیں؟ 2 دن, 2.5 دن, 3 دن.
हम 3 दिन में आदमी अकड़ा जाता है, उगता जाता है, या थोड़ा आराम का मौका मिलना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। और ये लोग सुबह इनका नाश्ता फजर से पहले होता है और उसके बाद सीधे दोपहर का खाना होता है, और वहां से फारिग होते तो सीधा रात का खाना होता है। उसके बीच में आराम करने का मौका किसी को मिल गया, नसीब से तो मिल गया, नहीं तो लगे सुबह से जोहर तक, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, ईशा के बाद भी रात को देर तक लगे रहते। ऐसा मजमा हमारे पास मौजूद, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, मेहनत भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, सदका भी करेंगे, नफल नमाज पढ़ के दुआएं मांगेंगे, रातों को तहज्जुद में उठकर दुआएं मांगेंगे, आने वाले मजमे को भी नफल नमाज पर और तहज्जुद पर हम खड़ा करेंगे, ताकि पूरा मजमा एक साथ पूरी उम्मत के हक में दुआ मांगे। ये इज्तिमा अल्लाह करे पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत के खैर के जिंदा होने का जरिया बन जाए, ऐसी नियत करेंगे सब इंशाअल्लाह। रातों को निगरानी करने वाले आदमी भी जो है, रातों को निगरानी गफलत के साथ नहीं करेंगे, रात की निगरानी बदगुमानी के साथ नहीं करेंगे। ये चोर कोई आ जाएगा, किसी का मोबाइल चुरा के ले जाएगा, इस नियत के साथ निगरानी नहीं हो रही है। चोर नहीं आए, अल्लाह के रास्ते के मेहमान आए, इनकी नींद खराब ना हो, इनका वक्त जाया ना हो, इनका जान माल का किसी किस्म का नुकसान ना हो, कोई आदमी हमारी गफलत की वजह से गुनहगार न बन जाए, इसके लिए हम ये रात की निगरानी करते हैं। इसके बड़े फजाइल भी, ये निगरानी करने वाले भी जिक्र फिक्र के साथ रात भर निगरानी करे, बारी 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 बारी। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मौका है, जो साथी मौजूद नहीं है उनको फोन करके बुला लें, या जो आ गए हैं दूसरे हजरात हैं, नाम नहीं था तश्कीली जमात में, उनको अपने साथ शरीक कर लें।